पारा नंबर 30 का चौथा रुबा इन सूरतों पर मुश्तमिल है। सूरतुल बय्यिना, सूरतुल ज़िलज़ाल, सूरतुल आदियत, सूरतुल क़ारिया, सूरतुल तकासुर, सूरतुल असर, सूरतुल हुमज़ा, सूरह क़ुरैश, सूरतुल माऊन, सूरतुल कौसर, सूरतुल काफ़िरून, सूरतुल नसर, सूरतुल लहब, सूरतुल इख़लास, सूरतुल फ़लक और सूरतुल नास। सूरतुल बय्यिना मदनी सूरत है, 8 आयात और 1 रुकू है। सबसे पहले पैगंबर के भेजने की ज़रूरत का ज़िक्र है। बताया जा रहा है कि अहले किताब और मुशरिकीन जो हैं वो उस कुफ़र की हालत में मुब्तला थे कि उसमें से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एक रसूल भेजा जाता जो अपने वजूद से ख़ुद अपनी रिसालत पर दलील रोशन होता और लोगों के सामने अल्लाह की किताब को उसकी असली और सही सूरत में पेश करता, जो बातिल की तमाम आमेज़िशों से पाक होता, जो इन्होंने पिछली आसमानी किताबों को जिनसे आलूदा कर लिया था, और बिल्कुल रास्त और दुरुस्त वो तालीमात देता। फिर अहले किताब की गोबराइयों का ज़िक्र है और मुख्तलिफ़ रास्तों में भटकने की वजह ये नहीं थी कि अल्लाह ताला ने उनकी कोई रहनुमाई नहीं की थी, बल्कि वो इसके बाद भटके कि उनके पास किताब आ गई थी, हदायत आ गई थी। इसी सिलसिले में बताया गया है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अंबिया भी आए हैं और जो किताबें भी भेजी गई हैं, उन्होंने इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया था कि सब तरीक़ों को छोड़कर खालिस अल्लाह की बंदगी का तरीका अख्तियार करो, किसी और की इबादत और बंदगी और इताअत नहीं करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, यही हमेशा से एक सही दीन है। सूरत के आखिर में बताया गया है कि बदतरीन मखलूक कौन है और बेहतरीन मखलूक कौन है, और दोनों के अकायद क्या थे, दोनों के दुनिया में अमाल क्या थे और दोनों के वहाँ अंजाम क्या होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे वो अपने कुफर से बास आने वाले ना थे जब तक कि इनके पास दलील रोशन ना आ जाए, यानी वाज़े दलील आने पर ही वो अपनी गुमराही को समझ पाते। या इसका ये मफ़हूम भी किया गया है कि वाज़े दलील ना आ जाने पर उनको अपने से अलग नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुज्जत पूरी कर दी, उसके बाद जो ईमान नहीं लाए वो सज़ा के मुस्तहिक हुए। सूरत के आखिर में आएगा, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से एक रसूल जो पाक सहीफ़े पढ़कर सुनाए, जिसमें बिल्कुल रास्त और दुरुस्त तहरीर लिखी हुई हो। पहले जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें तफ़रका बरपा नहीं हुआ, मगर इसके बाद कि उनके पास राय रास्त वाज़े बयान आ चुका था। यानी जब तौरात आ गई फिर इन्होंने इख्तलाफ किया और फ़िरका वारियत की, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था और उनको इसके सिवा कोई इल्म नहीं दिया गया था कि अल्लाह की बंदगी करें, अपने दीन को उसके लिए खालिस करके बिल्कुल यकसू होकर वो अल्लाह की इबादत करें, नमाज कायम करें, ज़कात दें। यही निहायत सही दुरुस्त दीन है। यानी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मिलकर अल-बय्यिना बने, वाज़े दलील बने। अब बताया जा रहा है कि वाज़े बय्यिना आने के बाद जो यानी अहले किताब में से हों या मुशरिकीन में से जो ईमान नहीं लाए, फिर उनका अंजाम क्या हुआ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्यह। अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ़र किया है वो यकीनन जहन्नुम की आग में जाएंगे और हमेशा उसमें रहेंगे। ये लोग बदतरीन मखलूक हैं। यानी पैगंबर आ गया, आसमानी किताब आ गई, बार बार पैगंबर ने जो है अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी माल की मोहब्बत में, अपनी सरदारी के जाने के डर से या उलमा यहूद
اپنی بڑائی جانے کے ڈر سے ایمان نہ لائے۔ کہا جا رہا ہے ان کے برعکس جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ربنا جعلنا منہم، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری بھی بہترین بخشش فرما دے، ہماری کمی کوتاہیاں ہم سے دور کر دے، ہماری اصلاح کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خاتمہ بالایمان ہمیں عطا کرے، آخری وقت تک ہم اللہ کی رضا کے کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہم سے کبھی نہ چھینے، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الزلزال مکی صورت ہے، اس کے بھی مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک صورت ہے جو فضیلت کے اعتبار سے 1000 آیات کے برابر ہے۔ اس میں آخرت کا اور انسان کے اعمال کا ذکر ہے۔ قیامت کے زلزلے کے ذکر سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے، پھر لوگوں کے اعمال کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، یعنی کہا جا رہا ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، یعنی انسانوں کی یعنی جتنے بھی مردے ہیں، چاہے کہیں بھی وہ سمندر میں غرق ہو گئے تھے یا کسی طرح بھی قبروں میں پڑے ہوئے تھے، کہیں بھی تھے، ان کے اجزاء باہر آ جائیں گے۔ اور اسی طرح لوگوں کے اعمال، ان کے آثار، پھر جو بھی نیچے پانی، آگ، معدنیات اور خزانے ہیں، سب باہر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو اگل دے گی، سونے چاندی کے ستون باہر نکل پڑیں گے، قاتل افسوس کرے گا، کہے گا ہائے اس بال کے لیے میں نے فلاں کو قتل کیا تھا، آج یوں ادھر ادھر رول رہا ہے، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، یعنی کس نے کس پر کب ظلم کیا، کس نے قتل کیا، سب بتا دے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، یعنی اکیلے اکیلے آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی، یعنی چونٹی کے انڈے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس لیے ہمیں آج کسی بھی نیکی کو چھوٹا یا حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور نہ ہی یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی خاص وقت آئے گا تو کچھ کریں گے، ابھی کیا کرنا ہے، یہ تو معمولی سی نیکی ہے، کیونکہ اس دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے ہو سکتا ہے اسے ایک نیکی کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے جاتے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے تاکہ اس دن کے لیے ہم بہت سارے نیک اعمال جمع کریں، آمین اللہم آمین۔ سورۃ العادیات مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے، بہت ہی وفادار ہوتا ہے گھوڑا، اور اس میں آخرت کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن انسان کے دلوں میں جو ارادے، نیتیں، اغراض و مقاصد، خیالات اور جو بھی افکار ہوتے ہیں اور جو بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی سوچ، نیت ہوتی ہے، وہ سب کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی، ان کی جانچ کر کے اچھائی اور برائی الگ الگ چھانٹ دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، یعنی جب وہ پاؤں مارتے ہیں پتھروں پر، پہاڑوں پر، تو چنگاریاں نکلتی ہیں، پھر صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ ڈاکے مارنے کے لیے، لوٹ مار کے لیے صبح صبح اپنے گھوڑوں کو لے کر نکل پڑتے تھے، پھر
اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس حالت میں کسی کے اندر جا گھستے ہیں، یعنی جنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں، دشمن کو تباہ و برباد کرتے ہیں، دشمن کا تیر آئے تو اچک کر اپنے سینے پر کھا لیتے ہیں اور اپنے مالک کی جان بچاتے ہیں۔ قسم اس بات پر ہے کہ ایک وفادار گھوڑے کے مقابلے میں ایک بد نصیب انسان کی حالت پر ذرا غور کرو۔ یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کتنا وفادار ہوتا ہے گھوڑا اپنے مالک کا، اپنی جان دے دیتا ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ گھوڑے سے ہی کچھ سیکھ لو، وفاداری سیکھ لو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہاں ہمیں سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہمارا رب تو ہمارا خالق بھی ہے، بالغ بھی ہے، رازق بھی ہے، ساری نعمتیں اس نے ہمارے لیے بنائی ہیں، یہ جانور بھی ہمارے لیے بنائے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو گھوڑے سے بھی گئے گزرے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم تو زندگی کے مقصد کو ہی بھولے ہوئے ہیں، بہت سارے معبود بنا لیے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، بندگی نہیں کرتے۔ گھوڑے کی طرح جان دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ انسان کیوں ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ وہ ناشکری کرتا ہے اور وہ مال و دولت کی محبت پہ بری طرح مبتلا ہے، یعنی حرام و حلال کے فرق کو بھول گیا ہے، اتنی اس کو محبت ہے مال سے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یعنی سینوں کے سب راز جو ہے وہ بھی ظاہر کر لیے جائیں گے، ان کا بھی حساب ہوگا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہے۔ ہمیں چاہیے ہم آج قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو پاک کر لیں، تزکیہ نفس کر لیں، اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں، اور ہم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور آسان حساب یہی ہے کہ اللہ حساب ہی نہ لے۔ سورۃ القاریہ مکی صورت ہے، 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس میں تذکیر بالآخرہ ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ القاریہ قیامت کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ عظیم حادثہ کیا ہے، کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ عظیم حادثہ، تم کیا جانو وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، یعنی پتنگوں کی طرح، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھونکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی جس کے ابال کا وزن ہوگا، جو اس نے ایمان کی حالت میں کیے ہوں گے، قرآن و سنت کے مطابق کیے ہوں گے، کہا جا رہا ہے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہے، یعنی ہاویہ کا گڑھا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہاری دنیا کی یہ آگ تو اس کا یعنی جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہلاکت کے لیے تو یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن دوزخ کی آگ تو اس سے 69 حصے تیز ہے۔ سورۃ التکاثر مکی صورت ہے، 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ انسان سے زیادہ تر جو گناہ ہے وہ مال کی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، بغض، حسد، اناد، سب وہ مال کی وجہ سے کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانے کی خواہش ہوتی ہے اسے۔ بخاری میں ہے، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، گھر والے، بال اور ابال۔ گھر والے اور بال لوٹ آتے ہیں، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں، نمبر 1 لالچ اور نمبر 2 امنگ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرتے ہو، حلال حرام کے فرق کو بھول جاتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو اور بس مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہو۔ مسلم بخاری میں ہے، بخاری و مسلم دونوں میں ہے، اگر انسان کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ ایک اور مل جائے، 2 ہوں تو وہ کہے گا ایک اور مل جائے۔ یہ ہرس اور لالچ جو ہے وہ صرف قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ گئے، یعنی قبر میں چلے گئے۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، یعنی اس لالچ کے نتائج تمہیں نظر آ جائیں گے، ابھی تو تم غفلت میں پڑے ہو۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے، یعنی تمہیں یقین ہوتا اس قیامت کے دن کا اور اس انجام کا، تو تم جو کر کے آئے ہو وہ سب نہ کرتے، تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، یعنی پل صراط جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا تمہیں۔ اہل ایمان تو گزر جائیں گے اپنے ایمان کی رفتار سے، لیکن جہنمی اس میں گر جائیں گے۔ پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی، یعنی حساب تو ہوگا، جواب دہی تو ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آج علم یقین عطا فرما دے تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، پہلا ہے علم الیقین، سنا کہیں آگ لگ گئی ہے، یہ علم الیقین ہے، اب جا کر آگ دیکھ بھی لی، یہ عین الیقین ہے، اور پھر جا کر ہاتھ بھی گھسا دیا اور جل بھی گیا تو یہ حق الیقین ہے۔ سورۃ العصر جامع سورت ہے، یعنی 3 آیات ہیں، لیکن آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے جو 4 اعمال ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، یعنی گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے، یعنی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 اور نیک اعمال کرتے رہے، نمبر 3 اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، یعنی خود بھی حق پر انہوں نے استقامت اختیار کی اور دوسروں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی انہوں نے تلقین کی، نیک اعمال کی، انہیں بھی ترغیب دیتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ دیکھیں یہاں سب سے پہلے ہے 4 کام کرنے ہیں آخرت کے خسارے سے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ ایمان، تو ایمان باللہ آتا ہے سب سے پہلے اس میں، پھر ایمان بالآخرہ آتا ہے، پھر ایمان بالرسالت آتا ہے، پھر آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور جو یہ 4 اعمال کرے گا وہ آخرت میں خسارے سے بچ جائے گا، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 نیک اعمال، نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور نمبر 4 صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے ان کی، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے، 9 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بال کی محبت میں گرفتار شخص کا رویہ اور طرز عمل اور اس کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ایسا شخص بال کا پجاری ہوتا ہے، دن رات بال کے بت کی پوجا کرتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کا احساس نہیں ہوتا، صرف ان سے تعلق رکھتا ہے جن سے اسے مالی فائدے حاصل ہوتے ہوں، یعنی مالی وفات وابستہ ہوتے ہوں، فائدہ اٹھا کر انہیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بو در بو لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، یعنی
ہلاکت اور تباہی ہے، کہا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو تانے دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ جس نے بال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یعنی مال سے اتنی محبت ہے کہ زندگی مال گننے میں ہی گزر گئی۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی اسے موت کی امید ہی نہیں ہوتی، ساری زندگی اس کی مال ہی کو جمع کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، یعنی انہیں دم پخت کر دیا جائے گا، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، یعنی جہنم میں دم پخت کر کے اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے۔ مجرموں کو اونچے ستونوں سے باندھا جائے گا یا آگ بھی ستونوں کی طرح ہوں گے، یہ سب اس کے معنی لیے گئے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو مال کو سینچ کر رکھتے تھے، جائز ضرورتوں پر بھی خرچ نہیں کرتے تھے، لیکن اس سے ایسی چیزیں بناتے تھے کہ ان کے نام زندہ رہیں، جیسے احرام مصر ہو گیا، تاج محل ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر سے بال کی ہرس نکال دے اور اخلاقی برائیوں سے ہمیں بچا کر رکھے، آمین اللہم آمین۔ اب 10 صورتوں میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اور عربوں کا ماحول، ان کے واقعات اور ان کے ہاں جو کلچر تھا اس کا ذکر ہے۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے، 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ آب الفیل کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی تھی۔ عام الفیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہ یمن سے آیا تھا، حصائی تھا، کلیسا بنایا اس نے وہاں پر خانہ کعبہ کے مقابلے پر کہ لوگ اب یہاں نہ آئیں بلکہ وہاں جائیں۔ ایک عرب کے بدو نے رفع حاجت جا کر دی، لہٰذا وہ ایک فوج لے کر آ گیا۔ 60,000 کے لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی۔ چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہے ابابیل، وہ سمندر کی طرف سے آئے اور ان کی چونچ میں اور پنجوں میں گولیاں تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں کہہ لیں، وہ اس طرح اس لشکر کو لگی جیسے کہ گولیاں ہوتی ہیں، اور پھر ان کا کیا حال ہوا آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کیا، یعنی ان کی چالوں کو، داؤں کو الٹا نہیں دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسا کہ جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، یعنی وہ بھوس کی طرح ہو گئے۔ کہا جاتا ہے اس واقعے کے 50 دن بعد یا اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ ایک بہت مشہور واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، کچھ اس طرح سے تھا کہ عبد المطلب اپنے اونٹ مانگنے ابرہ کے پاس گیا، کیونکہ انہوں نے ان کے اونٹ بھی چرا لیے تھے۔ تو ابرہ نے کہا کہ اونٹ مانگ رہے ہو، خانہ کعبہ کی فکر نہیں ہے؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، میں لینے آیا ہوں، مجھے لوٹا دو، گھر اللہ کا ہے اور گھر کی حفاظت اللہ خود کر لے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یمن کے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی تھیں، پہلے ذکر آ چکا ہے، باغات تھے اور پھل تھے اور محفوظ راستے تھے اور تجارت تھی، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو سب کچھ ان سے اللہ تعالیٰ نے چھین کر قریش کو دے دیا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی، اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ قریش میں مکی صورت ہے، 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قریش مایوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مایوس ہوئے۔ گرمی میں قریش شام اور فلسطین جاتے، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے اور تجارت کرتے تھے۔ یہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، آگے اس کا ذکر بھی آئے گا، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا
اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کو دیا اور امن دیا؟ دیکھیں، یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، کوئی ان کے قافلے نہیں لوٹتا تھا، لہٰذا یہ تجارت کرتے تھے، دولت مند تھے، طاقتور ہو گئے تھے خانہ کعبہ کی بدولت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گرمی اور سردی کے محفوظ جو سفر ہوتے ہیں وہ انہیں عطا کیے تھے، تجارت کرتے تھے، یہی ان کا معاش تھا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی تھی کہ تجارت کرتے تھے کیونکہ امن تھا، قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سب سے پہلے تو محسوس کرنا چاہیے، پہچاننا چاہیے، پھر دل سے ان کا اعتراف کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ایسے ہی ادا ہوتا ہے کہ حق ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ، اس میں سے صدقہ خیرات نکالنا چاہیے، ضرورت مندوں کو بھی حصے دار بنانا چاہیے، اور پھر فخر و تکبر نہیں کرنا، خود کو بڑی چیز نہیں سمجھنی، بلکہ عاجزی اختیار کرنی ہے، دکھاوا بھی نہیں کرنا، ریاکاری بھی نہیں کرنی، اور عاجزی اختیار کریں گے، دوسروں کے ساتھ نعمتوں کو بانٹیں گے تو انشاءاللہ تعالی نعمتوں میں برکت ہوگی، اللہ اضافہ کرے گا۔ عربوں میں اچھی ویلیوز تھیں، مہمان نواز تھے، سچ بولتے تھے، لیکن حق کا انکار کرنے کی وجہ سے، آخرت کے حساب کتاب کو جھٹلانے کی وجہ سے، جزا سزا کے تصور سے عاری ہونے کی وجہ سے ان میں طرح طرح کی برائیاں آ گئی تھیں۔ اتنے بخیل ہو گئے تھے کہ عام استعمال کی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیتے تھے، مثلاً کوئی برتن ہو گیا، کوئی پانی، کوئی نمک وغیرہ ہو گیا، پڑوسیوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ اس صورت میں اسی کا ذکر ہے، سورۃ الماعون مکی صورت ہے، 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی کہتا ہے بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، حرام سے کماؤ حلال سے کماؤ، کوئی ڈاکہ زنی کرو، لوٹ مار کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کوئی حساب کتاب نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں، کوئی قیامت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا، یعنی نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے سبق ہے کہ مسکینوں کو، یتیموں کو نہ صرف کہ ہم نے خود کھانا کھلانا ہے بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے کہ وہ بھی کھلائیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اول وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے نماز، یہ ترجمہ سمجھتے ہوئے پڑھنی ہے، اور ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ خوش دلی سے دینی ہے۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، 3 آیات ہیں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حوض کوثر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بلا شبہ وہ پرندے تو بہت زیادہ عمدہ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمدہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، یعنی خیر کثیر عطا کر دی، حوض کوثر عطا کر دیا۔ پھر قرآن، دانائی، نبوت سب اس میں آ جاتے ہیں۔ بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ابراہیم وفات پا گیا، 4 بیٹیاں تھیں، تو مشرکین نے خوب خوشیاں منائیں اور کہنے لگے نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کٹے ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے حوض کوثر عطا کی ہے، اور اب آپ دیکھ لیں قیامت تک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں، اذان میں یاد رکھتے ہیں۔ قرآن کے پہلے معلم وہی تھے اس دنیا میں، سب ان کے صدقہ جاریہ ہیں۔
سب ان جیسا اخلاق اپناتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں، اور ابو جہل، ابو لہب، کوئی ان کی نسل میں سے نہیں بچا، کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے۔ سورۃ الکافرون مکی صورت ہے، 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ گزشتہ صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی خیر کثیر کا ذکر تھا۔ اس صورت میں کفار کی خصوصی کیفیات کا ذکر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابتر کون ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا کبھی ابتر نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اس سے محبت کرتے ہیں، جبکہ ایک بت پرست ہزاروں کو اپنا معبود بناتا ہے، وہ ہمیشہ ابتر ہی رہتا ہے۔ سورۃ الکافرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کرنے کے بعد اعلان برات ہے، یعنی بیزاری کا اظہار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ کافروں سے اعلان برات ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، یعنی تم تو اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دن، یعنی اب راستے الگ ہو گئے ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کا اور غیر جو مسلم ہیں، ان کے عقائد، مقاصد، عبادت کے طریقے جدا جدا ہے۔ دین کے معاملے میں مسلمان کسی غیر مذہب والے سے سمجھوتا نہیں کرتا، ان کے طریقے پر نہیں چلتا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں، ان جیسا اخلاق، ان جیسی سیرت، ان جیسا کردار اپنا رہے ہیں، یا ہم جو غیر مسلم ہیں ان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ سورۃ النصر مدنی صورت ہے، 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ گزشتہ صورت میں بتایا گیا تھا کہ مومن اور کافر کے اعمال کا بدلہ بہرحال آخرت میں ملے گا، حق اور باطل کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ دنیا میں بھی غلبہ اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ آخر کار بتایا جا رہا ہے خانہ کعبہ جو سب کی امیدوں کا برکس ہے، مسلمانوں ہی کو مل کر رہے گا، اور فتح مکہ کے بعد لوگ جو ہے وہ پھر چوک در چوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بتایا جا رہا ہے جب بندہ مومن اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ دیکھیں اس حصے کو الم نشرح کے آخری حصے سے جوڑا جائے، وہاں پہ کیا تھا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ترجمہ تھا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور رب کی طرف رغبت کرو۔ تو کہا جا رہا ہے رسالت کے فرائض ادا ہو گئے، جنگیں ہو گئیں، تبلیغ کر لی، جو مخالفتیں جھیلنی تھی جھیل لیں۔ اب جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح نصیب ہو جائے، دین غالب آ جائے، تو پھر کیا کرو؟ فراغت ہے، دوبارہ اللہ سے لو لگا لو۔ اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر فتح بھی نصیب ہوتی ہے، فراغت بھی مل جاتی ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، یعنی اب فراغت مل گئی، اب اللہ سے لو لگاؤ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے، کئی دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے تو پھر دل پر بوجھ آ جاتا ہے، تو ایسی جو صورتیں ہیں وہ ہمارے دل کو مضبوط کرتی ہیں کہ نہیں، ہماری مختلف اوقات میں مختلف جو ہے ہمارے فرائض ہوتے ہیں، ہمیں ان کے حساب سے چلنا ہوتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ سورۃ اللہب مکی صورت ہے، 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ ابتدائی دور کی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی انفرادی طور پر، کیونکہ حکم آیا تھا فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ، پھر ڈنکے کی چوٹ پر دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم آیا کہ ڈنکے کی چوٹ پر دو تو کوہ طور پر نعرہ لگایا، یا صباح، سب آگے
ابو لہب بھی آیا اور اس نے جب دیکھا کہ یہ مجھے توحید کی دعوت دے رہا ہے تو اس نے کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا اس کا بال، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ کہا جاتا ہے وہ خود بھی سرخ رنگ کا تھا، اس کی بیوی ام جمیل بھی بہت حسین تھی، اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن شدید دشمنی رکھتا تھا، بھرے مجمع میں مذاق اڑاتا تھا، آپ پر پتھر پھینکتا تھا، سخت ایذائیں دیتا تھا۔ اس صورت میں ان دونوں کا انجام بتایا جا رہا ہے، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ڈالی جائے گی۔ لگائی بجائی کرنے والی تھی وہ، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص مکی سورت ہے، 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کہا ہے۔ ثلث القرآن، توحید پر مختصر جامع ترین سورت ہے اور سارے قرآن کا نچوڑ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو مختلف لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ کو کسی بیٹے کی، کسی اولاد کی ضرورت نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں، یعنی اس میں کوئی کمزوری نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ یہ جو تم نے معبود بنا کر اس کے برابر ٹھہرا دیے ہیں، ہمسر بنا دیے ہیں، اللہ کا تو کوئی بھی ہمسر نہیں۔ اب جو 2 صورتیں آ رہی ہیں انہیں معوذتین کہتے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں ہماری حفاظت کے لیے عطا کی ہیں، جو ہر شر سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اور نفس کی برائیوں سے بچاتی ہیں، یعنی ظاہری شر سے بھی بچاتی ہیں اور باطنی وسوسوں سے بھی۔ ان صورتوں کا شان نزول یہ ہے کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جایا کرتے تھے، اور شر کے ہر پہلو سے بچنے کے لیے یہ 2 صورتیں معوذتین نازل ہوئیں۔ سورۃ الفلق 5 آیات اور 1 رکوع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کی شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ رات کے پردے میں شیاطین ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، سانپ، بچھو، چور، ڈاکو، ان سب سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کی شر سے، یعنی جادو اور سفلی جو علم ہے وہ بھی برحق ہے، ان سب کے اثرات سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے، یعنی شر کے ہر پہلو سے، حاسد سے، کوئی نظر بد لگا رہا ہو، کوئی جادو کر رہا ہو، سب سے امن مانگنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ سورۃ الناس مکی صورت ہے، 6 آیات اور 1 رکوع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سورۃ الناس کا جو ربط ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہے۔ سورۃ الفاتحہ دیکھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الناس میں ہے قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ سورۃ الفاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں سارے جہانوں کے رب کی تعریف کی جا رہی ہے، یہاں سارے جہانوں کے رب سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ پھر ہے مالک الناس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ انسانوں کا رب ہے، بادشاہ ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں بھی تعارف تھا کہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے الہ الناس، انسانوں کا حقیقی معبود ہے، اور وہاں کہا گیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو حقیقی بادشاہ ہوتا ہے، حقیقی خالق ہوتا ہے، صرف وہی اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے آگے صرف ہاتھ پھیلایا جائے۔ سورۃ الفاتحہ میں تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگی جا رہی ہے سیدھے راستے کی، اور وہ ممکن ہی نہیں جب تک کہ شیطان کے وسوسوں سے نہ بچا جائے۔ لہٰذا یہاں پہ کہا جا رہا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، اس کی شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، اس سے بچا لے، اور لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، ہمیں ان کی شر سے بچا لے۔ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات میں بھی یہود و نصارہ کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اہل ایمان کے راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں سے پناہ مانگی گئی تھی، جن پر غضب ہوا ان سے پناہ مانگی گئی تھی۔ یہاں بھی جن و انس جو کہ گمراہ کرتے ہیں، جو شر پھیلاتے ہیں، ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ بعض انسان بھی شیطان کی طرح ہوتے ہیں، وہ خیر و بھلائی کے کاموں سے روکتے ہیں، دین پر عمل سے روکتے ہیں، دین پر عمل اگر کر رہے ہوں تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہاں ان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ آئیے ایک عہد کرتے ہیں، اب خبر قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، گرامر اور تطبیق کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اللہ کے ہر حکم پر شرح صدر کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہماری جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں، اس پہ ہم ایک گروپ کا لنک دے دیں گے، واٹس ایپ کا گروپ ہوگا، آپ اس کو جوائن کر لیجئے گا۔ پھر آپ کو جو سیکھنا ہے انشاءاللہ آگے فردر وہاں آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم تقبل منا ختم القرآن، یا رب العالمین ہم سے قرآن کی تکمیل قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہماری بہترین مغفرت فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ وتجاوز عنا ما كان فيه من زیادة او نقصان او خطأ او سہو او نسیان۔ یا رب العالمین اگر دورہ قرآن میں ہم سے کوئی بھی غلطی، کمی بیشی، بھول چوک، جانے میں کچھ بھی ہم سے غلط ہو گیا ہو تو معاف فرما دیجئے۔ یا رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں درگزر کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا دورہ قرآن سننا، آپ کی رمضان میں کی گئی تمام عبادات، نوافل، روزے، صدقہ خیرات اور آپ کی سب دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دورہ قرآن اور ان دعاؤں کا فیض آپ کو پہنچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی بہترین مغفرت فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے کی نیچے جگہ عطا فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، اسی طرح جس طرح اس مجلس میں ہم اللہ کی محبت میں اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یا رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہر آنے والے دل میں اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یا رب العالمین ہمارا علم سیکھنے اور سکھانے کا سفر محض سے لات تک جاری رہے۔ یا رب العالمین ہر آنے والا دن ہمارے علم میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے تقوی میں، ہمارے نفع مند علم میں اضافے کا باعث بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کریں، آخری سانس تک یہ تعلق بنا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی اور مدد کا یہ سلسلہ کبھی نہ ٹوٹے۔ یا رب العالمین ہمیں بہترین توفیق دے کہ تیری رضا کے کاموں کو جان بھی سکیں اور کر بھی سکیں۔ یا رب العالمین ہماری ایمان کی حفاظت فرمانا، جانے انجانے میں ہم سے کوئی تیری ناراضگی والا کام نہ ہو جائے۔ یا رب العالمین ہم تیری مدد اور توفیق کے محتاج ہیں، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ ہم ہر خیر اور بھلائی کے لیے تیرے محتاج ہیں۔ یا رب العالمین جس چیز پہ ہمارے لیے خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، جس چیز میں بھی ہمارے لیے شر ہے اسے ہم سے دور فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں عطا فرما دے۔ ہم کم علم ہیں، آزمائش میں چھپی تیری حکمتوں کو اور خیر کو نہیں پہچان پاتے، بس ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے، جس چیز پہ ہماری بھلائی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہم صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی ہر حاجت، دل کی ہر بات صرف تجھ سے کرتے ہیں، سب دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر صرف تجھے اپنا حاجت روا اور مددگار سمجھتے ہیں، اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ یا رب العالمین ہماری زندگی کا مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہے، ہمیں اپنا دوست بنا لے، ہمیں اپنے نیک اور پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما لے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا رب العالمین ہمارے والدین پر رحم فرما دے، انہوں نے بڑی مشقتیں کاٹ کر، بڑی قربانیاں دے کر ہمیں پالا پوسا، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا، ہمیں پڑھایا لکھایا۔ یا رب العالمین انہیں معاف فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمانا۔ یا رب العالمین ہمیں ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یا رب العالمین ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں کو حد نظر وسیع اور روشن بنا دے۔ یا رب العالمین ان کے درجات بلند فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے گھر والوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں۔ بہت فتنوں کا زمانہ ہے، اس فتنوں کے دور میں انہیں ایک اچھا انسان اور تیرا اطاعت گزار بنا سکیں۔ یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو نیکی پر جما دے، نماز کا پابند بنا دے، قرآن کو تھامنے والا بنا دے، قرآن سے رہنمائی لینے والا بنا دے، اپنا اطاعت گزار بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون
عطا فرما دے تاکہ ہمارے بچے گھروں میں سکون پائیں، باہر سکون نہ ڈھونڈے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا رب العالمین، ہم سب کی اس رمضان میں بہترین مغفرت فرما دے۔ تو کریم ہے، بہترین درگزر کرنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ رب ابلی عندک بیتا فی الجنہ۔ یا رب العالمین، ہمارے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دینا۔ ہمارے مال تو ٹوٹے پھوٹے ہیں، اس قابل نہیں ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں، اس خوبی کے صدقے میں یا رب العالمین اپنے خاص فضل سے، اپنی رحمت سے جنت میں جگہ عطا فرما دینا۔ یا حی یا قیوم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا حی یا قیوم، ہماری عاقبت اچھی کر رہا، ہمیں رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچانا، ہماری قبروں کو حد رضی نظر وسیع اور روشن بنانا۔ یا رب العالمین، ہماری قبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دینا، ہمیں قبر میں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ یا رب العالمین، ہم سے آسان حساب لینا۔ اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ یا رب العالمین، ہمیں موت کی سختیوں سے بچانا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا حی یا قیوم، ہم تیری رحمت کے ذریعے سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں قدم قدم پر تیری رہنمائی کی ضرورت ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ یا رب العالمین، ہم تیری توفیق، تیری مدد، تیری رہنمائی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ہماری رہنمائی کرتے رہنا۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا رب العالمین، دنیا سے بھی ہم سچائی کے ساتھ جائے، قبر میں بھی سچائی کے ساتھ داخل فرمانا، قیامت کے دن یا رب العالمین سچائی کے ساتھ حشر کے میدان میں داخل کرنا۔ اپنی قوت سے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مدد فرمانا، ہمیں کہیں بھی یا رب العالمین تنہا نہ چھوڑنا۔ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں، کسی قابل نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہر کام میں یا رب العالمین بہت ساری برکت ڈال دینا، ہمارے کام کو آسان فرما دینا، نیکی کرنا آسان فرمانا، نیکیوں پر جمع دینا۔ یا رب العالمین، ہمیں طاقت دے کہ ہم تیرے دین کے کام احسن طریقے سے کر سکے، ان کو شرف قبولیت بخشنا۔ اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا۔ اے اللہ، انہیں قبول فرما لے، یا رب العالمین انہیں قبول فرما لے۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یا رب العالمین، ہمارے رہنے کی ہر جگہ کو بابرکت بنا دینا، تو بہترین برکت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا رب العالمین، ہمیں دشمنوں کے مقابلے کے لیے کافی ہو جا، ہم شر پسندوں کی شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو سب سے بڑا ہے، اپنی تمام مخلوق پر غالب ہے، غلبے اور طاقت والا ہے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ان سب کی شر سے بچنے کے لیے جن سے ہم خوف کھاتے ہیں یا ڈرتے ہیں۔ اللہم کلی جارا من شرہم من الجن والانس۔ یا رب العالمین، شر پسند جن و انس کی شر سے ہمیں بچائے رکھنا، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ان سے بچنے کے لیے۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین۔ یا رب العالمین، ہمیں حکم عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ان سے ملا جو تیرے خاص اور مقرب بندے ہیں، ہمیں قیامت کے دن بھی نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا، ہمیں اس دنیا میں بھی نیک لوگوں کی مجلس عطا فرمانا، ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے، انہی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ یا رب العالمین، ہم سے راضی ہو جانا،
ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو، ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرمانا، یا رب العالمین شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اس دن تیرے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ یا رب العالمین ہمیں اس دن کی ہولناکی اور گھبراہٹ سے بچانا۔ یا حی یا قیوم انی اسألک، یا رب العالمین ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اے بزرگی اور عزت والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے والے، مدد فرما مظلوم مسلمانوں کی یا رب العالمین، ان پر رحم فرما دے، انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ اللہم اکفینیہم بما شئت، یا رب العالمین تو دشمنوں کے مقابلے میں مسلمان جو مظلوم ظلم سہ رہے ہیں ان کے لیے کافی ہو جا۔ مسلمانوں کو ظالموں کی شرم سے محفوظ رکھ یا رب العالمین، فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرما دے یا رب العالمین، ظالموں سے انتقام لے لے یا رب العالمین۔ اس مجلس پہ سب کے دلوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کے دکھوں کو، ان کے غموں کو تو جانتا ہے، ہماری دلی جائز خواہشوں کو جانتا ہے، ہماری بیماریوں کو جانتا ہے یا رب العالمین۔ اس مجلس میں موجود سب لوگوں کے دکھ، پریشانیاں، غم دور فرما دے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، ہم اپنی بے قراریوں کا، اپنے غموں کا شکوہ اے رب صرف تجھ سے کر رہے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، کیونکہ تیری رحمت اور تیری مدد بہت وسیع ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک ہم ہی ظالموں میں سے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان فرما دے، ہماری ساری مشکلیں کلمہ کن سے آسان فرما دے، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کر دے، ان کے ساتھ رحم اور مہربانی کا معاملہ فرما دے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اے عظمت والے عرش عظیم، اے ہمارے رب انہیں شفا یاب فرما دے، اپنی رحمت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے خاص کرم سے ان کو روزگار مہیا فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں یا رب العالمین تیرے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، ان کی یہ مراد پوری کر دے۔ یا رب العالمین جن کو بچوں کے لیے رشتے درکار ہیں ان کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرما دے۔ یا رب العالمین یہاں اس مجلس میں ہر ایک کی جو دلی دعا ہے، جائز دعا، وہ سب قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہم سے اپنی رضا کے کام کروا لے، اپنی ملاقات کا شوق ہمارے دل میں ڈال دے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمارے دلوں کو اس قابل بنا دے کہ اس دن ہمیں تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ یا رب العالمین اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اس کے ذریعے سے ہم تجھ سے تعلق مضبوط کرے۔ یا رب العالمین ہمارے لیے باعث نور بنا دے، اسے ہمارے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین یہ دنیا میں ہمارے ہاتھوں میں رہے، یا رب العالمین قبر میں یہ ہمارا خوبصورت دوست بنے۔ یا رب العالمین اس دنیا کو ہمارے لیے باعث غم نہ بنانا، یہ نہ ہو کہ ہم دنیا ہی
کے غم میں پڑے رہیں اور آخرت کو بھول جائے۔ یا رب العالمین ہمیں بہترین توفیق دینا کہ ہم اس دن کی بھی کوئی تیاری کریں، اس دن ہمیں رسوا نہیں کرنا یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔